शहर बगदाद से दूर एक पुरसकून बस्ती में अय्याज नामी एक बूढ़ा ताजर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अय्याज का बड़ा बेटा हसन निहायत ही आला इखलाक का मालिक था। वो ना सिर्फ ज़हीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पर ज़्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज़्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वो कामिल को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वो उसे सिखाता कि सच्चाई और दयानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे के बाद अय्याज के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वो अक्सर बैठकर ये सोचता, क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वो जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपना घर बसाएंगे तो ज़िंदगी मज़ीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियाँ अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। हालांकि वो अब जवान और ख़ुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी ये ख्याल हर बाप की तरह अय्याज के जहन में भी गूंजने लगा था। लिहाजा अय्याज ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। अय्याज को यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज़्यादा हो गई। अय्याज अपनी बहुओं का ख़ास ख्याल रखता और अपने नवासों की आमद की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफ़ात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद अय्याज बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुका होता। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे ज़िंदगी की खुशियाँ दोबारा लौट आई हों। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, यानी उसका छोटा बेटा, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां थे। वो तेज़ लहजे में बोला, अब्बू, मुझे शक है कि हसन मेरी कमाई में से पैसे चुरा रहा है। हर बार जब मैं हिसाब करता हूँ तो कुछ रकम कम निकलती है। लेकिन बाप हसन की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक हसन ने ना तो चोरी की थी और ना ही झूठ बोला था। वो हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी अय्याज ने कामिल की बात को नज़रअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने हसन को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई और दयानत के रास्ते पर चले हो, लेकिन अगर तुम्हारी रज़ा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकें। ये कहते हुए अय्याज के लहजे में अफसोस था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बेबसी महसूस कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। हसन, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, ये सुनकर गमज़दा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से शायद अब्बू गम ही से मर जाएं। वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद की ज़िंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरें। दूसरी तरफ हसन जानता था कि कामिल को तिजारत के मामलात की कोई समझ भी नहीं है। अगर उसे अलग कर दिया गया तो नासमझी में वो सारा सरमाया ज़ाया भी कर सकता है। इसी सोच के पेश नज़र हसन ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर छोटा भाई कामिल गुस्से में आ गया। उसने तैश की निगाहों से बाप की तरफ देखा और तेज़ लहजे में कहा, देख लिया अब्बू, मैं पहले ही कह रहा था कि ये बंदा ठगबाज है। ये मुझे वर्गलाने की कोशिश कर रहा है और मेरे हिस्से के पैसे भी चुरा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इसके साथ कारोबार नहीं करूँगा। अब जो होगा अलग होकर ही होगा। कामिल खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन उसकी बीवी, जो कामिल की कम अक्ली का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, उसे और भड़का रही थी। लिहाजा पहले तो हसन ने नरमी से कामिल को समझाने की कोशिश की। वो धीमे लहजे में बोला, देखो प्यारे भाई, ऐसा कोई मामला नहीं। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है, तुम रजिस्टर पर देख सकते हो। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूँ। लेकिन कामिल अपनी जिद पर डटा रहा।
اور حسن کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حسن نے مزید وضاحت کے لیے کہا، اگر تمہیں میرے اخلاص پر شک ہے تو ہمارے ساتھ جو مزدور کام کر رہے ہیں جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو۔ ایاز نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، گھر کی بات باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم دونوں کا باپ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جگ ہنسائی ہو۔ پھر اس نے حسن کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹا بس چھوڑو یہ معاملہ، کاروبار کا حساب کر لو، آدھا حصہ تمہارا اور آدھا کامل کا۔ جب تک میں زندہ ہوں بس مجھے اتنے پیسے دے دیا کرنا کہ میرا گزارا ہوتا رہے، باقی کمائی سے تم دونوں اپنی زندگی سنوارو۔ باپ ایاز کے یہ الفاظ حسن کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے شدید دکھ ہوا کہ جس باپ نے انہیں قابل بنایا، جو ہمیشہ ان کے لیے سایہ بنا رہا، آج انہی کے سامنے ان کے مال کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا درد تھا جسے صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا، اور محض کامل کی بیوقوفی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی تلخ کلامی پیدا ہو، لہٰذا اس نے خاموشی سے باپ کی بات مان لی اور سب کے سامنے کاروبار کا بٹوارا کر دیا۔ اب دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کے مالک بن گئے۔ دونوں بھائی دور دراز کے علاقوں سے کپڑا اور مسالہ وغیرہ لا کر بغداد میں فروخت کرتے تھے۔ حسن جانتا تھا کہ کامل کی فطرت لاپرواہی کی ہے، وہ کاروبار چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسے یقین تھا کہ کامل پیسے دبو بیٹھے گا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ حالات کے مطابق اسے سب سہنا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے مگر کاروبار الگ الگ تھے۔ پہلے جو مزدور ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، ایک کامل کے ساتھ اور ایک حسن کے ساتھ۔ زندگی بظاہر معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ حسن کی سمجھداری اور محنت کے باعث اس کا کاروبار ترقی کر رہا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی کامل کی لاپرواہی اور ناسمجھی نے جلد ہی اسے زوال کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد نقصان ہونے لگا، کامل مسلسل گھاٹے میں جانے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد بڑے بھائی حسن نے کامل کو نرمی سے سمجھایا، بھائی اپنے کاروبار کا ہر مہینے حساب کتاب کیا کرو تاکہ تمہیں تمہاری کمائی کا اور نقصان کا اندازہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسلسل نقصان میں جا رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ مگر کامل جو عقل سے بالکل پیدل اور کاروبار کے معاملات سے ناواقف تھا، اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے سب معلوم ہے، میں کمائی میں ہوں اور مجھے ایک ایک ٹکے کا حساب رہتا ہے، تم اپنے کاروبار کی فکر کرو، میری فکر مت کرو۔ حسن اور ایاز دونوں کامل کی لاپرواہی سے خوب واقف تھے، یعنی باپ اور بیٹا دونوں دیکھ رہے تھے مگر خاموش رہے، جانتے تھے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر کامل نے وہ دن دیکھ لیا جس کا اسے ہمیشہ سے خوف تھا۔ جب اس نے کاروبار کا حساب کیا تو معلوم ہوا وہ قرضوں میں ڈوب چکا ہے، مگر اس کے غرور کا المیہ یہ تھا کہ وہ خود کو تسلی دیتا رہا، کوئی بات نہیں، دکان میں ابھی کافی سامان موجود ہے، جیسے تیسے کر کے قرض اتر ہی جائے گا۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو جلد ہی اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ لکھ پتی سے روڑ پتی بن جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب کامل کی دکان میں سامان کم ہونے لگا۔ وہ جو کبھی شان سے کہتا تھا کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، اب آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچ رہا تھا۔ باپ اور حسن دونوں کامل کی یہ دلیرانہ مگر حقیقت سے خالی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتے کہ شاید اس نے کہیں اور جگہ پیسے لگا رکھے ہوں، شاید وہ کچھ اور منصوبہ بنا رہا ہو، مگر سچ تو جلد ہی کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آخر کار کامل کنگال ہو گیا۔ ایک دن وہ بوجھل قدموں کے ساتھ باپ کے پاس آیا اور بے بسی سے کہنے لگا، ابو میں مسلسل نقصان کیوں کر رہا ہوں؟ میں تو سب کچھ ٹھیک سے کرتا ہوں، پھر بھی میرا کاروبار ڈوب چکا ہے، اور دیکھیں حسن کا کاروبار دگنا ہو چکا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایاز ایک سمجھدار اور تجربہ کار تاجر تھا۔ اس نے کامل کی باتیں غور سے سنی لیکن کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ کامل زبانی باتوں سے نہیں مانے گا جب تک اسے عملی سبق نہ دیا جائے، اس لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ شام کو ایاز نے دونوں بیٹوں حسن اور کامل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا میں تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ آج رات تم دونوں میرے کمرے میں گزارو گے۔ دونوں نے فوراً حامی بھر لی۔ رات ہوئی
وہ سب اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ جب مکمل خاموشی چھا گئی اور دونوں بیٹے گہری نیند میں چلے گئے تو ایاز آہستہ سے اٹھا اور دونوں کے بٹوے جو انہوں نے تکیے کے نیچے رکھے تھے نکال لیے۔ وہ بٹوے اشرفیوں سے بھرے تھے۔ بٹوے چرا کر وہ دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی تینوں جاگے، نماز ادا کی اور ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ ختم ہوا تو کامل نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چیخنے لگا، میرا بٹوا کہاں گیا؟ اس نے پورا بستر الٹ دیا مگر بٹوا نہ ملا۔ میرے پیسے کہاں گئے؟ کس نے چرائے؟ کامل غصے سے چیخنے لگا۔ وہ فوراً حسن کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تمہاری ہی حرکت ہے، تم نے میرا بٹوا چرا لیا ہے۔ پھر وہ ایاز کی طرف مڑا اور بولا، ابو آپ نے دیکھ لیا، یہ میرا حق کھا رہا ہے۔ ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا پہلے سوچو، اگر تمہارا بٹوا غائب ہوا ہے تو حسن کا بھی غائب ہے، کیا وہ تم نے چرا لیا ہے؟ تم اس بات پر غور کرو کہ حسن پرسکون بیٹھا ہے، وہ تمہاری طرح چیخ نہیں رہا، چلا نہیں رہا۔ کامل چونک گیا اور جلدی سے حسن کی طرف دیکھنے لگا۔ حسن جو پرسکون بیٹھا ہوا تھا کچھ کہے بنا کامل کی باتیں سنتا رہا مگر اپنے بٹوے کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ ایاز نے کامل کو سمجھانے کے لیے مسکرا کر حسن سے پوچھا، بیٹا تمہارا بٹوا بھی تو غائب ہے، تم کیوں شور نہیں مچا رہے؟ حسن نے ادب سے جواب دیا، ابو اگر میرے بٹوے میں پیسے تھے تو وہ یا تو آپ نے رکھے ہیں یا پھر کامل نے۔ اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ کے پاس ہی محفوظ ہوں گے، اور اگر کامل نے لے لیے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی ضرورت ہوگی اس لیے اس نے لے لیے۔ ایاز نے کامل کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا تم نے، حسن کی یہی خوبی اسے کامیاب بناتی ہے اور تمہاری یہی جلد بازی تمہیں ناکام کر رہی ہے۔ کچھ وقت کے بعد جب باپ نے دونوں کا رویہ دیکھا تو اس نے اشرفیوں کے تھیلے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ کامل اور حسن حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ باپ نے کامل کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، بیٹا تم دور دراز علاقوں سے سامان لاتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، لیکن ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محض چند اشرفیوں کے لیے اپنے باپ اور بڑے بھائی پر الزام تراشی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے رشتوں سے زیادہ دولت کی بھوک اہم ہے۔ تمہاری لالچ اور لاپرواہی کا نتیجہ ہی یہ بٹوارا تھا، ورنہ اگر تمہارے دل میں سچائی اور بھائی چارہ ہوتا تو آج تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار کو بہت آگے لے جا چکے ہوتے۔ میں نے صرف تمہارا ہی بٹوا نہیں چرایا تھا بلکہ حسن کا بٹوا بھی چرا لیا تھا، اور حسن کے بٹوے میں تم سے زیادہ اشرفیاں تھیں مگر وہ خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ میری اشرفیاں یا تو کامل یعنی چھوٹے بھائی نے رکھی ہیں یا پھر باپ نے۔ اس کے نزدیک اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دولت میرے پاس ہو یا پھر اس کے پاس، کیونکہ آخر میں یہ سب اسی گھر کے لیے تھا۔ باپ کے خاموش ہوتے ہی حسن نے دھیمے لہجے میں کہا، کامل بھائی اگر آج تک تم کاروبار میں ٹکے ہو تو کبھی سوچا ہے کیوں؟ اپنے کسی مزدور سے پوچھو کہ تم اب تک کیسے سنبھلے ہو، ورنہ تم نے تو کب کا اپنے حصے کا گھر بھی کاروبار میں بیچ دیا ہوتا۔ کامل نے بات کو جاننے کے لیے ایک مزدور کو بلوایا اور کہا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے، بتاؤ کیا سچ ہے؟ مزدور نے کہا، مالک حسن بھائی بالکل سچ بول رہے ہیں، جب بھی میں صبح دکان کھولتا تو حسن بھائی آ کر آپ کا حساب کتاب دیکھتے، جو نقصان ہوتا وہ خاموشی سے اپنی جیب سے پیسے نکال کر مجھے دیتے اور کچھ اضافی پیسے دے کر کہتے یہ پیسے بھی حساب میں شامل کر دو، اور کچھ اضافی اشرفیاں بھی مجھے دے دیتے، کہتے کہ اسے تم کل کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لو، کامل کو مت بتانا تاکہ وہ کاروبار سیکھے، نقصان تو ہوتا رہے گا لیکن چلو وہ کچھ تو سیکھ لے گا۔ جتنا قرض آپ پر چڑھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ رقم حسن بھائی نے مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دی ہے، میں نے وہ اشرفیاں امانت سمجھ کر رکھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو لا کر دے دیتا ہوں۔ کامل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ شرمندہ ہو کر بولا، بھائی میں اپنی غلطی سمجھ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، میں واقعی نہ سمجھ تھا، مجھے آپ پر اور ابو پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور یوں دونوں بھائی ایک ہو کر کاروبار میں لگ گئے، جبکہ باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں باپ اور بھائی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ رشتے بے مثال ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کل کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے ان قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔
جس کا انجام بعد میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام میں چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا، ایمانداری، خوش اخلاقی اور نیک نیتی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف محنت سے ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، ایمانداری، ماں باپ کی دعاؤں اور غریبوں کی مدد سے ملتی ہے۔ اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہوتی تو مزدور سب سے زیادہ امیر ہوتے۔